बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे गुज़श्ता शब पेश आने वाली अहम खबर से, जो कि है उस्मान डार से मुतालिक सियासत और पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उस्मान डार ने कुछ अहम हकाइक से पर्दा भी उठाया, जो कि 9 मई के हमलों के हवाले से थे। उनका कहना था कि 9 मई के हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई खुद हैं। मजीद उस्मान डार ने यह भी कहा कि 9 मई एक दिन में रोनुमा नहीं हुआ। वर्कर्स की ऐसी जहन साजी की गई कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं होने देना। चेयरमैन पीटीआई रियासत मुखालिफ बयानी को सपोर्ट भी करते थे। जिस तरह इदारों पर हमले हुए, इसके बाद पीटीआई की बुनियादें हिल गईं। उस्मान डार ने मजीद ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल किया। हमारी मरकजी हुकूमत ख़त्म होने के बाद 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए थे। एक ग्रुप में मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अजहर और फ़र्रुख हबीब थे। ये ग्रुप टकराव की सियासत पर यकीन रखता था, जबकि दूसरे ग्रुप के हवाले से उन्होंने कहा कि असद उमर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, शफकत महमूद और मैं फ़ौज के साथ मुफाहमत की बात करते थे। 9 मई एक शर्मनाक सानिया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये जो अहम हकाइक बयान किए हैं उस्मान डार ने, इन पर मबनी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे, उनसे जानेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि इन संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात कैसे होनी चाहिए। उस्मान डार अगर मुफाहमत पर यकीन रखते थे, अगर 9 मई के सान्हे को वो एक शर्मनाक और अलमनाक हादसा मानते हैं और वो चाहते हैं कि इसकी मजम्मत की जाए, तो अब तक वो खामोश क्यों थे। मज़ीद इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्या उन्होंने ये वाकई चार्जशीट पेश कर दी है, क्या कहते हैं हमारे मेहमान, उनका क्या ओपिनियन है, उन्हीं से जान लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। लॉ एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। नुसरत मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे उस्मान डार का जो बयान है, जो इंटरव्यू में वो बातें कह रहे हैं, क्या ये वाकई चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की है उन्होंने? एक लिहाज से तो चार्जशीट है, लेकिन मैंने बहुत देर की मेहमान आते आते वाली कैफियत है, और उसमें अगर हालत कैद में हों तो फिर उसके बाद में छुट के आएँ तो बयान दें तो फिर मशकूक नज़र आता है। सही। बहरहाल लेकिन ये है कि एक बात तो तय है कि उन्होंने ह्यूमन शील्ड तो इस्तेमाल की अपने आप गिरफ्तारी से बचने के लिए। पहले भी ये बात हुई कि वो ज़मान पार को घेरे में रखते थे। कुछ तो हकाइक हैं कि जो फिर दूसरा ये है कि जो सपोर्ट वो बहरहाल वो गिरफ़्तार तो नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर मेरे ख़्याल में इस हद तक जिस हद तक वो बात कर रहे हैं वो मशकूक मुझे नज़र आती है। वैसे तो जो आदमी भी ऐसी बातें कहता है तो फिर इसको पार्टी उसी वक्त छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो एक तयशुदा अमर है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के तो नहीं हो सकती। ऐसा ही है। और अगर जो भी करता है वो फिर वो सज़ा के मरहले से गुजरता है। किसी का भी इनाम ले लें, और नवाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ साहब बहुत पहले ये सब कुछ होता रहा है। और ये खेल सारी दुनिया ने जो भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है उसके वाहिद जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई खुद हैं, इस बात पे क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर बुनियादी तौर पर अगर चेयरमैन पीटीआई होते, जब उन्होंने बेसिकली जो फोर्स बनाने का फ़ैसला किया था, वो तो ये बात को ज़ाहिर करता था कि वो एक ऐसी सूरत हाल में जा रहे हैं जिस तरह से एमक्यूएम गई थी कि वो इन्होंने एक फ़ोर्स बना ली थी और फिर बाद में उन्होंने मुकाबला भी किया। लेकिन रियासत से ये बात को सब में, और उस वक्त हमने मुखालफत की थी कि फ़ोर्स नहीं बनने दी जाए, और वो नहीं बनने दी गई। और वो लेकिन आपने देखा कि एमक्यूएम जैसी फ़ोर्स भी वो रियासत का मुकाबला नहीं कर सकती। कोई भी फ़ोर्स जो हो यहाँ पर, मैंने कामयाबियाँ हैं हमारे इदारों के पास। वो सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक चली थी पश्तून स्टूडेंट मूवमेंट की, उन्होंने दबाया, फिर DSN को तबाह किया उन्होंने, फिर एमक्यूएम को किया, फिर बहुत से इदारों को, बहुत से इस किस्म की तंजीमों को नुकसान उनको तबाह कर दिया और ठीक किया। ठीक। लेकिन अब सवाल ये है कि इस वक्त जो बहस ये हो रही कि उस्मान डार की क्या पोजीशन है, उसमें अगर वो उस वक्त वो जैसे कि आप और हम एक पोजीशन ले ली है कि भाई हम
کہ یہ کام جو ہے وہ اداروں سے نہیں لڑنا، تو اور کیونکہ اگر ہمارے پاس اگر ہمارا ادارہ نہیں ہوگا، ہماری فوج نہیں ہوگی، تو کسی اور ملک کی فوج ہوگی، یہ تو ایک طے شدہ امر ہے۔ ٹھیک۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو ان کو سمجھا دیتے تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے، اور بہت سی باتیں آپ کی مان لیتے تھے، بہت سی باتیں نہیں مانتے تھے۔ لیکن اگر آپ یہ تصادم کی راہ پر جائیں، اگر آپ کو یہ طاقت کا استعمال کرنا ہو تو پھر بھی طاقت تو ان کے پاس زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ عظیم چودھری صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی سر، یہ جو باتیں عثمان ڈار نے کل کی ہیں، اس سے قبل 5 مہینے تک وہ خاموش رہے، چپ رہے۔ اگر وہ انہی تمام چیزوں پر یقین رکھتے تھے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک سنگین نوعیت کا واقعہ ہے، شرمناک سانحہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اتنے حقائق وہ جانتے تھے، تو اب تک وہ خاموش کیوں تھے؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں خاموش تھے۔ صحیح۔ لیکن 5 مہینے پہلے تک جو کچھ وہ بولا کرتے تھے وہ اسی زبان کو استعمال کرتے تھے جس زبان کے آج وہ ناقد ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں اور جس کو ملک دشمنی کہہ رہے ہیں۔ یہ زبان ان کی زبان سے بہت خوبصورت محسوس ہوتی تھی، اور لوگ محظوظ ہوتے تھے کہ عثمان ڈار صاحب سرحدی علاقے کے رہنے والے ایک شخص، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے الیکشن میں آنے والے ایک شخص کیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عثمان ڈار صاحب ایک اینکر کے گھر میں جا کے انٹرویو دے رہے تھے۔ یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ممکن ہے وہ اس اینکر کے گھر میں قیام پذیر ہوں، اور کیا اس اینکر کو بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے 5 ماہ ایک مفرور کو اپنے پاس جگہ کیوں دی، یا جہاں کہیں بھی وہ تھے مفرور کو جگہ دینا اور اس کو پناہ دینا بھی ایک جرم ہے۔ تیسری چیز یہ بات ببانگ دہل کہی جا رہی ہے، صحیح۔ جو باہر ہے اس نے معافی نامہ لکھ دیا ہوا ہے، اقرار نامہ لکھ دیا ہوا ہے، لا تعلقی لکھ دی ہوئی ہے، اور جو نہیں لکھنا چاہتا یا جس نے نہیں لکھا یا جو اس میں گڑبڑ کر رہا ہے وہ محمود رشید اور اعجاز چودھری کی طرح اندر ہے۔ صحیح۔ اور اگر اسی طرح اور لوگوں کو دیکھ لیا جائے تو ابھی انہوں نے عمر ایوب کا نام لیا، حماد اظہر کا نام لیا، اور لوگ بھی ہیں جو ہاکس تھے، بہت آگے بڑھ کر گفتگو کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی بتا دیں ہمیں۔ ان کے ساتھ تو رابطے میں ہوں گے نا 5 مہینے، جب یہ کسی کی پناہ میں رہے یا لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں گے تو یہ بتا دیں قوم کو کہ جی وہ جو میرے شریک جرم تھے، یا 9 مئی کو تو یہ پی ٹی آئی سے الگ نہیں ہوئے تھے، جرم میں تو یہ بھی شریک تھے۔ جب آپ ایک اجتماعی فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے میں بے شک آپ اختلاف کر رہے ہوں، بالکل ہونے کے بعد جب آپ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا فیصلہ ہے، آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، تو یہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں ریاست کو بتا دیں کہ ہاں یہ اتنے محب وطن بنے ہیں، اور تو اور زیادہ محب وطن بن جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ لیکن عثمان ڈار صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی اداؤں پر غور فرمائیں، دیکھیں کہ جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں اور جو وہ اب کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ عظیم صاحب، یہ کہہ دینا کہ مرکزی حکومت ختم ہونے کے بعد 2 گروپس میں ہم بٹ گئے تھے، ایک گروپ ٹکراؤ کی سیاست پر یقین رکھتا تھا، ایک فوج سے مفاہمت کی بات کرتا تھا۔ جو گروپ اگر فوج سے مفاہمت کی بات کرتا تھا تو پھر وہ 5 مہینے میں کوئی تو ایسی ایکٹیویٹی کرتا، تب انہوں نے کیوں نہیں سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا؟ تب انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو 2 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، ہماری تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نہیں ہے، ہم دوسروں کے آگے کیا سٹانس لے کر آئیں گے؟ جب آپ پارٹی سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ، چونکہ پارٹی این جی او ہوتی ہے، آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ پارٹی کے لینے دینے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں ذرا مراد سعید صاحب کے بارے میں بھی بتا دیں، کچھ اور احباب بھی ہیں جن کے بارے میں ان کو بتا دینا چاہیے، قاسم سوری کے بارے میں بھی بتا دینا چاہیے، اس طرح اور بھی کچھ نام ہیں، وہ بتا دیں کہ وہ کون سے دھڑے میں تھے اور کس دھڑے نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی اور کس دھڑے کی یہ مخالفت کر رہے تھے، جس کو سوچتے ہوئے 5 مہینے گزرے، اور 5 مہینے کے بعد وہ لاہور کی ایک حویلی میں ایک اینکر کے گھر سے انٹرویو دے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ طیب صاحب، آپ کے جانب بڑھیں گے، کچھ ذرا قانونی پہلوؤں سے گفتگو کرنا چاہوں گی۔ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کیا عثمان ڈار نے، سب سے پہلے ذرا بتائیے گا یہ قانونی حیثیت اس کی کیا ہے، اور ساتھ ہی ان سنگین الزامات کی تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے، یہ بیان ایک پبلک سٹیٹمنٹ ہے، پریس سٹیٹمنٹ ہے۔
اس کو کسی فورم کے اوپر نہیں دیا گیا، نہ تو کسی کورٹ آف لاء کے اندر یہ بیان دیا گیا، نہ کسی تفتیشی ایجنسی میں یہ بیان دیا گیا، تو اس لیے اس بیان کو عدالتی یا قانونی طور پر تو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس کا ایک سیاسی پہلو اور سیاسی وزن ضرور ہوگا، جس کے بارے میں بیان دیا گیا ان کو سیاسی طور پر کسی حد تک اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن قانونی طور پر جس وقت تک آپ پولیس کو 161 سی آر پی سی کے تحت بیان نہ دیں یا مجسٹریٹ کی کورٹ کے اندر 164 سی آر پی سی کے تحت بیان نہ دیں، اس وقت تک ہم اس بیان کو کسی بھی حوالے سے قانونی طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کو محض ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک سیاسی بیان دیا گیا ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ 5 ماہ کے بعد ایسی بات کرنا، تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس بیان کی جو حیثیت ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اس کے پاس کوئی علم ہے یا کوئی نالج ہے کسی جرم کا، کسی جرم کی پلاننگ کا، تو قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ اس بیان کے بارے میں یا اس اطلاع کے بارے میں کسی قانونی فورم کو، کسی عدالتی فورم کو مطلع کریں۔ تو 5 ماہ کے بعد ایسا بیان دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کی جو تھوڑی سی قانونی یا سیاسی حیثیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر یہ بیان وہ کسی کورٹ آف لاء میں دیں گے یا کسی تفتیشی ایجنسی کو دیں گے تو یقیناً اس بیان کو اس طرح سے رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس بیان کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے مختلف مقدمات درج ہیں اور ان کی تفتیش بھی چل رہی ہے مختلف شہروں کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کسی ایسے فورم پر دے دیا جائے تو یقیناً اس بیان کی روشنی پر مزید تفتیش کی جا سکتی ہے، اور اس بیان کی روشنی میں جو لوگ بھی اس جرم کے ارتکاب سے ملوث پائے جائیں گے ان کو تفتیش کا سامنا اور نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ ذرا ہم پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیا عثمان ڈار کا بیان چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے؟ 22% ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ 78% ایسا ماننے سے قاصر ہیں۔ 22% کو لگتا ہے کہ واقعی عثمان ڈار کا جو بیان ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، جبکہ 78% ایسا نہیں مانتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کا شیڈیول طے ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئی ہے، اور اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب ملک وطن واپس آ رہے ہیں۔ ملک میں واپس آنے کا جو ان کا مقصد ہے وہ انتقام لینا نہیں، بلکہ ملک کو خوشحالی کی جانب گامزن کرنے کے لیے وہ دوبارہ وطن آ رہے ہیں۔ اور جب نواز شریف صاحب کا دور تھا تو ملک میں مہنگائی نہیں تھی، معاشی خوشحالی تھی۔ نواز شریف صاحب کو نہیں صرف دور کیا گیا بلکہ ملک سے خوشحالی کو، امن کو اور معاشی استحکام کو دور کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ معاشی مشکلات کے حل کا ایجنڈا دیں گے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سیاست پر ریاست کو ترجیح دی۔ نواز شریف کا ایجنڈا قوم اور اتحاد اور معاشی بحالی ہے۔ یہ جو بہت ساری باتیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وطن واپس آ کے نواز شریف صاحب جو ہے وہ معاشی استحکام کا ایک ایجنڈا سیٹ کریں گے، وہ ملک کو دوبارہ خوشحالی کی جانب لے کر آ رہے ہیں، اور قوم چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے تاکہ ملک میں خوشحالی، اتحاد اور امن و استحکام برقرار رہ سکے۔ نصرت مرزا صاحب، یہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ایک تو یہ چیز بھی کنفرم ہو گئی کہ شیڈیول جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا۔ اب شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کو خوشحالی کی طرف لے جانے آ رہے ہیں، وہ انتقام نہیں لیں گے بلکہ وہ ایک ایسا ایجنڈا دیں گے کہ ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ جب نواز شریف صاحب کا دور تھا تو مہنگائی نہیں تھی ملک میں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے اس بیان پر؟ دیکھیے، یہ بیان جو ہے شہباز شریف کا تو ہو سکتا ہے، نواز شریف کا نہیں۔ صحیح۔ نواز شریف صاحب نے جو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیں، یا کم سے کم ایسے حکمراں بنیں جس کے پاس اختیارات ہوں، یعنی کم سے کم اگر بات میں کرنا چاہوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور میں ان سے واقف ہوں، تو وہ ذہنی طور پر تو اب دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تو جو ان کا تنازع رہا وہ فوجی جنرلوں سے رہا، وہ معاصی نواز سے لڑے،
وہ کاکر صاحب سے لڑے، وہ انہوں نے جے کے کو ہٹایا. تو اب یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے پھر آنے سے پہلے بھی یہ کہا کہ وہ باجوہ سے اور اس سے فیض سے معاملہ ٹھیک کریں گے اپنا. اس کے بعد میں فوری طور پر یہ شہباز وہاں بھاگے اور ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ باتیں نہیں کرو. ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے شہباز صاحب تو ایکسیپٹیبل ہیں، ٹھیک، لیکن یہ نواز شریف شاید نہ ہوں. سر تو کیا لگ رہا ہے کہ واپسی پر نون لیگ اکیلی وفاق میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ بھئی نون لیگ کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہوگی نہیں، لیکن بظاہر تو مجھے یہ کوئی سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں جس طرح کی انتشار ہے، جس طرح کی بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ تو کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ کوئی الیکشن کے کا جو حالات ہیں، یا پھر الیکشن کے بعد میں نواز شریف صاحب خصوصاً میں نے پورے پنجاب بھی کو کنٹرول کر لیں، سندھ کی تو الگ بات ہے، خیبر پختونخوا کی الگ بات ہے. پنجاب میں وہ اتنے ان پاپولر ہیں کہ ابھی بھی وہ آدمی اکٹھا نہیں کر سکتے. تو وہ کیا اب یہ خیال است و محال است و جنون کی کیفیت ہے. اگر وہ چاہتے ہیں سوچنا تو ان کو سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظیم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 21 اکتوبر کو اگر نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے عوام نہیں نکلتی تو پھر نواز شریف کا سیاسی کریئر کیا ہوگا اور مسلم لیگ نون کا سٹانس کیا رہ جائے گا؟ یہ درست ہے کہ مسلم لیگ نون اگلی اسمبلی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوگی. کیا وہ 172 سیٹیں لے سکے گی؟ وہ 172 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور پچھلے 3 دن میں جو لاہور میں ان کی جلسیاں میں نے دیکھی اور سنی، وہ یہ محسوس کراتی ہیں کہ لاہور کے لوگوں کو اب ان میں اس طرح کی دلچسپی نہیں رہی. کسی زمانے میں ان کے ساتھ دلچسپی ہوتی تھی، لوگ ان سے اسی طرح پیچھے ہٹ گئے اس طرح کسی زمانے میں پیپلز پارٹی جو بنیادی طور پر پنجاب کی پولیٹیکل پارٹی تھی اور سندھ کی پارٹی میں تبدیل ہو گئی. نواز شریف صاحب کی پارٹی پنجاب کی پارٹی رہتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. صحیح. کون ہوگا؟ یقیناً ایک مخلوط حکومت ہوگی جس میں میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ جنوبی پنجاب سے بننے والی پارٹی بھی شامل ہوگی. جب وہ شامل ہوں گے تو پھر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تو شاید نہ ہو، کوئی اور ہوگا. اور مسلمہ مریم بھی ایک رکن کے طور پر اسمبلی میں ضرور لیکن عظیم صاحب، جب پی ڈی ایم کا ہم نے دیکھا کہ جب وہ ڈیولپ ہوئی، ایک انٹرم گورنمنٹ ہی تھی، لیکن اس میں ہمیں اتنی زیادہ کانفلکٹس نہیں نظر آ رہے تھے جو آج کل. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہی بات کرنے صرف، تو ان دونوں کے درمیان جو سیاسی کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں اگر انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ اسی طریقے سے کام بھی کر پائے گی یا چل بھی پائے گی؟ لیکن انٹرم گورنمنٹ تو اس وقت ایک بنی ہوئی ہے، دوبارہ تو نہیں بنے گی. لیکن جو اسمبلی کے انتخاب کے بعد حکومت ہوگی وہ بھی ایک چوں کا مربع ہوگی. وہ اسمبلی بہت زیادہ ایسی ہوگی جس کو کہا جائے گا بانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کا روڑا. 1.5 سال وہ اسمبلی چل سکے گی. مجھے تو 1.5 سال 2 سال میں پھر نئے انتخابات نظر آتے ہیں. اور اگر یہی صورتحال رہے گی تو میرا خیال ہے کہ مستقبل کی جمہوریت کے لیے یہ ایک بہتر قدم ہوگا کہ کئی الیکشن بار بار ہوں جس کے نتیجے میں لوگوں کو حق دینا اور حق لینے کا اندازہ اور طریقہ. شاید اس طریقے سے کوئی عام آدمی بھی یہ امید رکھ سکے گا کہ کل کو وہ بھی اس ملک کی جو ہے وہ یہ بات بھول جائیے کہ کوئی غریب آدمی اس ملک کی اسمبلی میں آ سکے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. طیب صاحب، آپ کیا کہیں گے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر قانون کے مطابق رویہ اختیار کیا جائے گا؟ قانونی تقاضے کیا کہتے ہیں ان کی وطن واپسی پر کیا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے تو قانونی کارروائی وہیں سے چلے گی جہاں پہ قانون کی کارروائی رکی ہوئی ہے. تو اس کے رکنے کی وجہ ان کی غیر حاضری تھی یا ان کا دوبارہ سرنڈر نہ کرنا تھا. تو اس کو اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو اس کے مطابق تو پھر قانون نے ان کو واپس آنے پر اپنے حرکت میں آتے ہوئے ان کو اپنی کسٹڈی میں لینا ہے. البتہ اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ بیل کروائیں گے، ٹرانزٹری بیل بھی ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو عدالت میں سرنڈر کریں گے اور جس طرح پھر عدالت ان کو ریگولیٹ کرے گی ان کی کسٹڈی اسی کے مطابق ہوگی. پہلی بات. فوری گرفتاری ہو سکتی ہے؟
جی گرفتاری ہو سکتی ہے اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے یا پروٹیکشن نہیں لیتے، کورٹ سے بیل نہیں کرواتے، صحیح اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو قانون کے تقاضے اور وہ جو قانون کا جو پہیہ رکا ہوا تھا وہ حرکت میں لازمی آئے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے اور سب ایک جیسے قانون کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تشریف لائیں تو قانون خاموش رہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان کے تمام عوام آئین پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 25 ہے اس کے تحت سب برابر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے اداروں کے لیے بھی اور ہماری عدلیہ کے لیے بھی یہ ایک اہم نقطہ ہوگا کہ جس کے ذریعے وہ عوام کو باور کروائیں گے کہ اب قانون کے سامنے تمام لوگ برابر ہیں اور سب کو برابر کا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا۔ ذرا ہم پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں۔ بنیادی سوال ہمارا یہ تھا، کیا نواز شریف کی وطن واپسی سے نون لیگ اکیلی وفاق میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ 19% کو ایسا لگتا ہے جبکہ 81% ایسا ماننے سے قاصر ہیں۔ ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس۔